नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स की इस ख़ास पेशकश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान डॉक्टर अकरम नदवी मेरे साथ हैं। तवील अरसे से बरतानिया में मुकीम हैं। आप कैम्ब्रिज इस्लामिक कॉलेज के डीन हैं। लंबे समय से इल्म व तहक़ीक़ के मैदान में आप काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से ख़वातीन का जो इस्लाम में जो रोल रहा है उस पर बड़ा काम आपने किया है और आप हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, तो हमने मुनासिब समझा कि आपसे मुलाकात की जाए। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान से आपका जो सफ़र था लंदन का, उससे पहले जो इब्तिदाई आपकी तालीम थी कहाँ हुई, आप नदवा में कैसे पहुँचे और उसके बाद वहाँ से आप लंदन आपका पहुँचना कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा ताल्लुक़ यूपी के ज़िला जौनपुर के गांव जमदहा से है। तो वहाँ मैंने प्राइमरी तालीम हासिल की जी। फिर वहाँ करीब ही में एक मदरसा था ज़ियाउल उलूम मानी कला, वहाँ मैंने 2 साल या 2.5 साल फ़ारसी पढ़ी और थोड़ी सी अरबी। उसके बाद जौनपुर ही में एक मदरसा था, उसका नाम अब भी जिंदा है, मौलाना आज़ाद तालीमी मरकज़। इसका निसाब जो मदरसुल इस्लाह है मौलाना फ़राही का निसाब उससे कुछ मुतासिर है। तो तकरीबन 3 साल मैंने अरबी वहाँ पढ़ी और उसके बाद दारुल उलूम नदवतुल उलमा गए और वहाँ पर 3 साल में आलमियत की और फिर फ़जीलत वगैरह की और वहीं 6 साल पढ़ाता भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जनवरी 91 में मौलाना अबू हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे से मैं इंग्लैंड चला गया। अच्छा, इंग्लैंड में जब आप पहुँचे, किस इंस्टीट्यूट में आप पहुँचे? तो वहाँ इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक मरकज़ बना गया था, सेंटर इस्लामिक स्टडीज़ के लिए, उसका नाम है ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़। तो मौलाना अबू हसन नदवी जो है उसके चेयरमैन थे। तो उन्होंने अपनी तरफ से मुझे वहाँ नुमाइंदगी लिए भेजा था। वहाँ मेरा काम जो है इस्लामी तारीख़ पर रिसर्च करना था। अच्छा। एक ख़ास प्रोजेक्ट था, तो उस पर मैंने काफ़ी दिनों तक काम किया और दूसरे जो बहुत से इस्लामियात और अरबी के काम थे वो देखता रहा मैं, और जो किताबें वहाँ छपती थीं यूरोप और अमेरिका में, उन पर रिव्यू करता था कि वो उनके अंदर मतलब इस्लाम के लिहाज से कितनी मुताबिकत है, कोई चीज़ काबिल एतराज़ है कि नहीं है, उन पर तफसीर वगैरह करना, मज़ामीन जो आते थे उन पर तफसीर वगैरह करता था और तलबा को अलग से पढ़ाता भी था, कुछ क्लासें भी लेता था। अच्छा, ये कौन कौन से अहम प्रोजेक्ट थे जिन पर ऑक्सफोर्ड में आपने काम किया होगा? तो ऑक्सफोर्ड में एक सबसे अहम प्रोजेक्ट था वो इंटेलेक्चुअल एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, यानी आलम इस्लाम की फ़िक्री और इज्तिमाई तारीख़, इस पर काम किया मैंने, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के सियाक़ में कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम कैसे फैला, कौन कौन सी हुकूमतें हुई हैं और तालीम के मराकज़ क्या रहे हैं, तसव्वुफ़ के अहम मराकज़ क्या रहे हैं, उलमा और सूफिया के जो शजरे हैं वो क्या रहे हैं, साबित तालीम में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं और हज वगैरह का क्या किरदार रहा है अफ़कार व ख़यालात के नक़ल करने में और दूसरी मुंतक़िल करने में। तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पर मैंने काम किया। और इसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें थीं। इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की सवानह लिखी मैंने, फ़िक़्ह इस्लाम हनफ़ी लिहाज से फ़िक़्ह इस्लामी को मैंने मुरत्तब किया अंग्रेज़ी में कई जिल्दों में तलबा और तालिबात के लिए। इल्मी हलक़ों में जब आपका नाम आता है तो आपके नाम के साथ एक आपकी जो तहक़ीक़ ख़ास तौर से है ख़वातीन मुहद्दिसात के हवाले से, उसका ज़िक्र आता है, बार बार आता है और एक बड़ा काम आपने उस पर किया है। ये ख़्याल कब और कैसे? असल में ज़ाहिर है कि औरतों का मुताला और उनके मुताल्लिक़ जो है तहक़ीक़, ये कभी मेरा मौजू नहीं रहा। मेरा मैं तो हदीस का आदमी, हदीस मेरा इख्तिसास था, लेकिन वो बस हालात ऐसे पेश आए कि मैं इसमें दाखिल हो गया। तो हालात ये थे कि 1994 या 95 में बरतानिया के बाद अखबारात में ऐसे मज़ामीन आए जिसमें इस्लाम पर तनक़ीद थी। अच्छा। कि इस्लाम मुसलमान औरतों की तालीमी पसमानदगी की ज़िम्मेदारी इस्लाम पर है। तो जो मज़ामीन पढ़े मैं तो मुझे तकलीफ़ हुई और मैंने सोचा है कि भाई अब मैं तो देखता रहता हूँ हदीस शरीफ किताबें पढ़ता रहता हूँ, कितनी ख़वातीन हैं जिन्होंने हदीस में तरक्की की और उन्होंने हदीस की नशर इशाअत की। तो ध्यान में आया कि अगर मैं उन ख़वातीन के सवाने हयात और उनका तज़किरा 1-2 जिल्द मुकम्मल कर लूँ, मुरत्तब कर दूँ, तो इससे इन लोगों का जवाब हो जाएगा और हमारी औरतों की हिम्मत अफ़ज़ाई होगी। तो मैंने अपने ताईं किसी बताता नहीं, अपने खुद इस पर काम करना शुरू कर दिया 1994-95 में। अच्छा। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मुताला करता गया तो मालूमात और मज़ीद मिलती गईं
اور میری خود بھی حیرت کا امتحان رہی کہ ہماری تاریخ میں عورتوں نے اتنا کردار ادا کیا، بلکہ وہاں جو انگریزوں سے وغیرہ سے بحث ہوئی تو انہوں نے کہا بھی کہ ہم یہودی اور عیسائی مذہب میں تو عورتیں کبھی عالمہ ہوئی نہیں، اسلام تنہا مذہب ہے جہاں پر عورتیں عالمہ باقاعدہ ہوئی ہیں۔ تو یہ اہم چیز ہے۔ تو الحمدللہ اسی سے آگے بڑھتے رہے اور کام پھیلتا چلا۔ ظاہر ہے یہ پروجیکٹ بہت اہم تھا اور اپنے نوعیت کا بالکل منفرد پروجیکٹ تھا۔ اس میں جو انفارمیشن جمع کرنا، تحقیق کرنا، ایک بڑا مشکل کام تھا، مرحلہ تھا۔ کیا دشواریاں پیش آئیں، کس طرح سے اور کتنا سمے لگا، کتنا وقت لگا اس کو پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں؟ جب میں کام کر رہا تھا تو میں جو ہے فل ٹائم آکسفورڈ میں تھا، اسی سینٹر میں، تو وہاں کے پروجیکٹ کام کر رہا تھا۔ تو آپ سمجھ لیے کہ میری ڈیوٹی لگتی تھی 9 سے 5 تک، تو 9 سے 5 تک وہاں کے کام کرتا تھا۔ پھر شام کو جب گھر آتا تھا تو اس پر لگ جاتا تھا، اور صبح بھی جو ہے فجر کے بعد ہی سے 5 بجے اس پر لگ جاتا تھا۔ پھر میں نے اسفار کیے شام کے اور مختلف ملکوں کے جہاں پر مخطوط ہاتھ کے لکھی ہوئی کتاب، کیونکہ بہت سی معلومات ابھی چھپی نہیں ہیں، ہاتھ کے لکھی ہوئی کتابوں مخطوطات میں ہیں، ان کو تلاش کیا، ان کو پڑھا، ان کے پڑھنے دشواری پیش آتی ہے، اور کسی سے کوئی مدد نہیں لی میں نے، اپنے ہی تئیں جتنا ہو سکا لائبریریوں میں جاتا رہا، یہ کرتا رہا۔ پھر ہوا یہ کہ اس کتاب کا ایک انگریزی مقدمہ لکھا میں نے، اسی سے اس کی شہرت ہو گئی اور کچھ لوگوں نے انٹرویو وغیرہ لیے، تب یہ بات پھیل گئی۔ آپ کی اس کام کے بعد یا اس سے پہلے کی میں بات کروں کہ خواتین کو ہمارے معاشرے میں ایک طرح سے ایک ناقص العقل کہہ کر مکمل کر دی جاتی ہے بات کہ ان سے کوئی ایسا کوئی بڑا کام خواتین کا سے نہیں لیا جا سکتا یا کوئی کر نہیں سکتی، ان کی صلاحیت، ان کی اہلیت اتنی نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو تحقیق ہے یہ منظر عام پر آ گئی ہے اور آنے کے بعد اب معاشرے میں ان کی روشنی میں جو آج کا جو معاشرہ اپنی خواتین کو اس لیول پر لے جائے گا یا لے جانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ عورتوں کی عقل پر مسلمانوں کو کبھی اشکال نہیں رہا ہے، اور اسی لیے حدیثوں کی روایت میں چاہے ایک عورت کرے وہی اہمیت جو مرد کی ہے۔ کبھی لوگوں نے عورتوں اور مردوں کی روایت میں کوئی فرق نہیں کیا، نہ ان کے فقہ میں نہ ان کے فتوے میں، اور ایک عورت بھی ایسی اہم ہے جیسے ایک مرد۔ تو بخاری شریف وغیرہ میں کتنی روایتیں ہیں جو ایک عورت کی روایت پر مبنی ہیں، اور علماء کہتے یہ ہیں کہ اسلام کا چوتھائی حصہ عورتوں کی روایت پر مبنی ہے۔ تو اس سلسلے میں مسلمانوں کا ذہن ہمیشہ صاف رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک خاص حدیث کی وجہ سے غلط فہمی پیدا کی، اور وہ حدیث جو ہے خاص تناظر میں ہے، جس کی میں نے کل تشریح بھی کی تھی، اور تشریح میں وقت لگا، آپ کے انٹرویو میں اس کی گنجائش نہیں ہے، تو بہرحال وہ خاص ایک تناظر میں تھا، لیکن لوگوں نے اسلام نے کبھی اس کو عام نہیں کیے تھے۔ دیکھیے نماز پڑھنے میں یہ نہیں کہا گیا کہ مرد 4 رکعت پڑھے اور عورت 8 رکعت پڑھے ظہر کی، وہ نماز وہی ہے، سزائیں وہی ہیں، گناہ وہی ہیں، ہر چیز جو مرد کو ہے وہی عورت کی ہے، کوئی فرق نہیں۔ اچھا ایک چیز یہاں مجھے بتائیے کہ عام طور پر جو اہل مغرب ہیں وہ ہمارے ہاں جو اسلام میں خواتین، وہ ہمارے معاشرے میں جو خواتین کا رول ہے اس پر وہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ صاحب یہاں برابری اسلام میں برابری نہیں دکھتی، ہم برابری دیتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ کہیں گے آپ؟ عورتوں کی اور مردوں کی بھی 3 حیثیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مرد عورت دونوں انسان ہیں، انسان ہونے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل دونوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ مرد زیادہ اچھا انسان ہے، دونوں انسان ہیں، دونوں اچھے ہو سکتے ہیں، برے ہو سکتے ہیں، دونوں آدم اور حوا کے اولاد ہیں، دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو انسان ہونے میں قرآن و سنت میں کہیں بھی مرد عورت میں کوئی فرق نہیں، اور ہم بھی دیکھتے ہیں بے شک کہ ابھی میں بات کروں گا اپنی بھی سمجھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے خطاب کیا، حوا سے بھی کیا، صحیح بات ہے، دونوں بات سمجھی۔ تو انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ دوسری حیثیت کیا ہے؟ خدا کے بندے اور بندی ہونے میں، دونوں کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو نماز مردوں پر فرض ہے وہی مرد عورتوں پر فرض ہے، جو رمضان مردوں پر فرض ہے وہی عورتوں پر فرض ہے، جھوٹ بولنا مردوں کے لیے گناہ ہے، عورتوں کے لیے گناہ، غیبت کرنا ان کے لیے گناہ، ان کے لیے گناہ، زنا کرنے پہ جو سزا مردوں کی وہی سزا عورتوں کی ہے۔ گناہ اور سزا میں کوئی فرق نہیں ہے، گناہ اور ثواب میں کوئی فرق نہیں، عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تیسری چیز آتی ہے، وہ ہے کہ کیوں مرد عورت بنائے؟ وہ صرف اس لیے بنائے تاکہ بچوں کی تربیت ایک اچھے ماحول میں ہو، کہ ماں تو عورتوں کو ماں بنانا مقصود تھا، اور ماں بڑا اونچا رتبہ ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہوا، لوگوں نے اس کو سمجھا کہ یہی فرق اصل ہے، بس لو یہ فرق صرف عارضی تھا گھر کے لیے، گھر کے باہر سے جب عورت نکلتی، اس لیے اسلام میں جلباب پہنا کہ گھر سے باہر جب نکلے تو فرق ختم کر دے، وہ آ رہی ہے ایک انسان کے حیثیت سے، خدا کی بندی کے حیثیت سے، گھر کے اندر وہ بیوی ہے اور ماں ہے، گھر کے باہر کام انسان وہ پڑھ سکتی۔ اب اگر میں کسی عورت سے پڑھنا چاہوں تو کوئی شادی کرنا ضروری نہیں ہے، اچھا کو شادی پڑھا سکتی ہے، ایک مرد عورت کو پڑھا سکتا ہے، عورت مرد سے پڑھ سکتی ہے، بازار میں ایک مرد عورت کو سودا بیچ سکتا ہے، عورت مرد سے خرید سکتی ہے، یہ عام انسان کی طرح ہے، طواف کرتے ہیں مرد عورت دونوں کرتے ہیں۔
آپ دیکھیں گے نا گھر کے باہر دونوں انسان ہیں اور دونوں خدا کے بندے گھر کے ایک مختصر ماحول میں اللہ نے ایک کو باپ بنایا ایک کو ماں بنایا، دونوں کے رول الگ الگ ہے، وہ تھوڑا سا وہاں پہ کیا ہے، باقی اور سب چیزیں سب ایک ساتھ. جیسے ایک آفس میں لوگ کام کرتے ہیں تو کوئی جو ہے کمپیوٹر پر کچھ کر رہا ہے، کوئی اور پروگرامنگ کر رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے، لیکن جب وہاں سے نکلتے ہیں سب برابر ہیں، سب انسان ہیں. نہیں کہ اس جو تھوڑا سا رول بدلا اس کی وجہ سے ان کی زندگی بدل گئی. تو اسی عورت مرد ہے، مطلب ایک کام چینج ہے تھوڑے سے، دونوں کی اپنی اپنی ڈیوٹیز الگ ہیں، لیکن دونوں بحیثیت انسان اور جو ان کی اپنی ڈگنیٹی ہے کنٹینیو ہے، برابر ہے. اسلام میں عورت مرد برابر، کوئی فضول لغو بات ہے. آپ دیکھ لیجیے ہزاروں چیزیں برابر ہی ہیں. اچھا، آپ نے جو جلباب کا ذکر کیا، آج کل ہندوستان کے اندر آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ حجاب بڑے چرچا میں ہے. ہمارا جو رویہ ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہونا کیا چاہیے؟ ابھی میں خواتین کا انٹرویو تھا تو اس میں نے اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، تو وہ ساری باتیں دہرانا تو مشکل ہیں، لیکن میں اتنا عرض کروں گا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر مسئلے میں جو ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر مسئلے میں احتیاط سے کام لیں اور سمجھیں کہ جو دوسرا آدمی آپ پر شکار کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں. وہ کبھی لوگ ایسے نہیں حق تلاش کرتے. قرآن شریف میں آتا ہے جب جاہل لوگ تم سے خطاب کر سلام کر گزر جاؤ. یہ جو ہے اس وقت آپ کو پریشان کرنا مقصود ہے. تو اس میں کہوں گا کہ عورتیں مقامی طور پہ جو مسئلہ پیش ہے اس کو مقامی رہنے دیں، نہ کوئی احتجاج کریں، نہ کوئی مظاہرہ کریں، نہ کہ کسی کورٹ اور عدالت میں جائیں. اس مسئلے کو ایسا کر دیں کہ خود ختم ہو جائے. رنگ بدل دیں. لوگ اس کالے ہی رنگ کو تو برقع و نقاب سمجھتے لوگ، اگر رنگ بدل گئے تو، اور ہندو عورتیں بھی مختلف رنگ کی چہرہ ڈھپاتی رہتی ہیں اور دوپٹہ پہنتی ہیں. رنگ بدل دیں، رنگ اپنا انہی کے رنگ کی طرح کر دیں. یونیورسٹی کالج جہاں پر پابندیاں ہیں وہاں رنگ بدل دیں، وہاں پر چہرہ کے بجائے نقاب کرنے کا ماسک لگا دیں، یا ساڑی پہن لیں اور ساڑی کے ایک آنچل سے اپنا کچھ چہرہ کبھی چھپانا چاہے چھپا لیں، سر پر رکھ لیں، اور کبھی ایک سر کھولنے کو بھی کہہ دیں. تو مجبوری میں کیا حکام دوسرے ہوتے ہیں، وہ کر کے اپنی تعلیم کا نقصان نہ کریں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. اسلام پر اس سے بڑی بڑی آفتیں آئیں اور اسلام باقی رہا اور انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گا. جی ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بتایا کہ اسلام اس میں کہیں سے کسی طرح سے بھی خطرے میں نہیں ہے، البتہ یہ کہ حکمت کے ساتھ اس کا جواب تلاشنا چاہیے. اور اس کو مقامی اس کو کبھی بھی ہندوستان سطح پر نہ لے آئیں، نہ کوئی بیان دیں، نہ کوئی سیاسی بیان دیں، نہ کوئی یہ جو مسئلہ جہاں پر پیش آ رہا ہے وہیں پر لوگ نپٹ لیں. اگر غلطی بھی کریں گے اللہ معاف کر دے گا اور آگے بڑھ جائیں. لیکن مولانا، ایک جو ہمارا جو یہاں کی جو مذہبی لیڈرشپ ہے یا سماجی لیڈرشپ ہے، اس کا یہ خیال ہے یا وہ ایسا سمجھتی ہے کہ اگر ہندوستان میں ہم ان تمام اپنے جو ہماری جو کلچرل جو آئیڈینٹی ہے، اگر ہم ان تمام سے پیچھے ہٹتے گئے تو ایک ایک کر کے وہ کسی دن ہم کو نماز پڑھنے سے روک دیں گے، کسی دن ہم کو اس طرح کی چیزوں سے روک دیں گے، تو ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں کھڑے رہنا چاہیے. تو جو لڑ رہے ہیں وہ اور پیچھے ڈھکل رہے ہیں، کیونکہ جیتنے تو ان کو ہے نہیں، تو اور ذلت ہوتی ہے. اگر سمجھدار آدمی لڑے نہ، اور جنگ میں دو طرح کی پسپائی ہوتی ہے. ایک تو پسپائی جو یہاں کی نچی قوموں نے دکھائی کہ آج تک وہ ذلیل چلی جا رہی ہیں، ان کو کھانے میں شریک نہیں ہو سکتی، یہ تو غلط ہے. ایک پسپائی ہوتی ہے حکمت عملی کے تحت کہ ابھی ہم تھوڑا کمزور ہیں، تھوڑا کمپرومائز کر پیچھے ہٹ جائے، تیاری کر کے پھر ہم جو ہے طاقت سا سکتے ہیں. یہ ہمیشہ شریف قوموں نے کیا ہے. مسلمان جیت نہیں سکتے، بالکل طے ہے. نہ عدالت میں جیت سکتے ہیں، نہ مظاہروں، بلکہ اس سے ان کو اور ہوا ملتی ہے اور ان کی طاقت، یہ ان کی خوراک ہے. ان کو انتہا پسندی خوراک ہے. ہم کیوں خوراک ان کو دے رہے ہیں؟ تھوڑا سا نرمی اختیار کریں، تھوڑا سا، کیونکہ جو اصل مسائل ان میں آپ کو ایمان بڑھائیں کوئی پابندی نہیں لگ سکتا ہے. صحیح ہے. توکل پیدا کریں، اچھا اخلاق پیش کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان سے دوستی کریں، محبت کریں. جو محبت کرتا وہ ہے اس کے خلاف نفرت چل ہی نہیں سکتی ہے. اگر مسلمان اس قوم میں مفید شہری بن جائیں اور ہندو محسوس کرنے لگے کہ ہم مسلمان کے پڑوس میں زیادہ محفوظ ہیں، تو یہ میڈیا والا کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ ظاہر اخلاقی طور پر اپنی بلندی کو ظاہر کریں، لوگوں کی مدد کریں، چاہے غریب ہندو ہو کوئی ہو، اس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، اس کی عزت و آبرو کو اپنی عزت آبرو سمجھیں. کہ حجاب و نقاب نہ صرف چند، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چند چیزوں کی دنوں کی ہوا ہے، یہ ختم ہو جائے گی. یہ باقی رہنے والا مسئلہ ہی نہیں ہے. جی چلیے ٹھیک ہے، ہم اب تھوڑا برطانیہ کی طرف لوٹتے ہیں. وہاں کے جو مسلمان ہیں، وہاں کی سماجی سیاسی زندگی میں ان کا رول کیا ہے؟ آپ وہاں رہ رہے ہیں. بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، تعلیمی کوششیں ہو رہی ہیں، دعوتی بھی ہو رہی ہیں. چونکہ وہاں آزادی زیادہ ہے تو لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اسلام کا تعارف بھی ہو رہا ہے. لیکن کبھی کبھی اس طرح کے بیان بازی وغیرہ سے وہاں بھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. پھر لوگوں کو نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. وہی ہر چیز میں احتجاج، ہر چیز مظاہرہ. احتجاج مظاہرہ جو ہے شریف قوموں کا طریقہ ہی نہیں ہے. شریف قومیں سوچتی مسئلے کا حل کیسے کیا جائے، اس کو خواہ مخواہ لے کے آنا سڑک پر اور یہ کرنا،
اس سے کبھی کوئی مسئلہ آج تک احتجاج مظاہرے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے نفرت بڑھتی ہے۔ تو ہم لوگ وہاں تو یہی لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ بھائی حکمت سے کام لو، نہ احتجاج کرو، مظاہرہ کرو، مسئلے کو ایسا بناؤ ہی نہیں کہ میڈیا اس کو لے کر کے اس کو پھیلانا شروع کر دے۔ چپکے سے اپنا کام کرتے رہو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو، تعلیم میں آگے رہو اور دوسری قوموں سے اچھے تعلق قائم کرو کہ وہ تم سے متاثر ہو، تمہارے اخلاق سے متاثر ہو، تمہارے بارے میں کوئی منفی رائے نہ قائم کریں۔ کنورژن کی جو بات آپ کرتے ہیں، ہندوستان میں اس وقت کنورژن ایک عجیب سا ایک بڑا سا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اور کہ وہ گھر واپسی، ادھر سے گھر واپسی کی بات ہونے لگ جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب مسلمانوں کو جبراً کنورٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب کنورژن ہندوستان میں ہوتا ہے اور بھی ملکوں میں آپ جہاں بتا رہے ہیں کہ وہاں بھی لوگ پڑھ کے، تو یہاں وہاں پر اس طرح کے مسائل نہیں آتے کہ جو وہاں کی جو اس طرح کی رائٹ ونگ پارٹیاں ہیں وہ آ کر کے پرابلم پیدا کریں کہ صاحب کیوں کنورٹ کیا جا رہا ہے یا کوئی کنورٹ کیوں ہو رہا ہے، اس طرح کی کوئی بات؟ نہیں، وہاں پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں تو باپ اپنی بیٹی کو لاتا ہے عیسائی کہ میری بیٹی کو مسلمان کے لیے مسلمان ہونا چاہتی ہے، اچھا، باپ کہتا ہے مجھے کوئی شکار نہیں ہے۔ وہاں تو ایسا مسئلہ نہیں۔ اور یہاں بھی جو مسئلہ یہ ہے نا، یہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، یہ مسئلے اصل میں ایک ایک کر کے بنائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور اور نفرت دشمنی کی ہوا آگ میں کو بھڑکا کر کے اپنے متحد کرنے کے لیے۔ ان کے ہاں اتحاد جو ہے وہ صرف دشمنی پر ہے مسلمانوں کی، تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے احتجاج ہے، مظاہرہ ہے، اگر وہ کنورژن کے خلاف کوئی قانون بنا رہے ہیں تو ہم کو مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس سمجھیں کہ باقی مسلمان جو ہے اسی چکر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کو ہم ایسا سمجھیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہر چیز کو غیر اہم بنا دیں اور جو اہم کام اس میں چپکے سے لگے رہیں، بس اپنی تعلیم پر لگے رہیں، ایمان پر لگے رہیں، اتحاد پیدا کریں، اپنی قوم کو ایک ساتھ کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ جیت اسی کی ہوگی جو قوم تعلیم میں آگے ہے، ایمان میں آگے، اخلاق میں آگے، وہ قوم جیت کرے، اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ آپ برطانیہ میں جو کیمبرج اسلامک کالج آپ چلا رہے ہیں، ذرا اس کی تفصیلات کچھ مجھے شیئر کریں۔ میرا ذہن میں یہ آیا کہ ہاں برطانیہ میں جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں مسلمان طلبہ و طالبات پڑھ رہے ہیں اور وہاں کی تعلیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر ان کو نوکریاں ملتی ہیں، ملازمتیں ملتی ہیں اور بہت سارے پروفیشنل ہیں، ڈاکٹرس وغیرہ ہیں، یہ سب سارے کام کر رہے ہیں۔ تو ان کو کیسے ان تک دین لے جایا جائے؟ تو ان میں کچھ لوگ ہیں جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے کورس بنائے کیمبرج اسلامک کالج میں، ایک اسلام انسٹیٹیوٹ اس میں کورس بنایا کہ جس سے لوگ قرآن کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، قرآن کے دروس وغیرہ دیے۔ ایک تو دینی تربیت، جی، دوسرے ان میں سے کچھ لوگوں کا حوصلہ ہے کہ ہم عالم بھی بننا چاہتے ہیں، تو ان کو عالم سے نہیں بننا، اس سے کوئی نوکری ملے گی، نوکری تو ان کو پہلے سے ملی ہوئی ہے، ڈگری ان کے پاس پہلے سے بڑی اچھی ہے، وہ صرف عالم بننا چاہتے ہیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے۔ تو پھر ان کے لیے ہم نے کیمبرج میں کورس ڈیولپ کیا ہے مختصر، کیونکہ ذہین لوگ ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور محنت بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پورے ہفتے پڑھیں اور جم کر کے دو سال پارٹ ٹائم پڑھیں گے، عربی سیکھ لیں اور 2 سال فل ٹائم کیمبرج میں رہ کر کے وہ عالم بن جائے۔ اور ایک ہم نے بنایا ہے اسلام انسٹیٹیوٹ میں پارٹ ٹائم کا، کہ جو لوگ جو ہے فل ٹائم نہیں آ سکتے، ان کے جابس ہیں یا یونیورسٹیوں میں لگے ہوئے ہیں، تو سنڈے ایک دن خالی ہے، اس ایک دن میں وہ عالم بن جائیں، دن بھر کا کورس، تو وہ 7 سال بنایا ہے۔ تو دونوں میں ماشاء اللہ بے شمار لوگ حاصل آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ ہے انہی یونیورسٹیوں کے لوگ عالم اور عالمہ بن رہے ہیں۔ جی جی، تو یہ کوشش یہ کب کام کیا تھا آپ نے؟ یہ تقریباً اسلام انسٹیٹیوٹ تو 16-17 سال ہو گئے ہیں، اور کیمبرج اسلامک کالج جو ہے اس کو بھی 12-13 سال ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر جو عالموں کا ایک ڈریس کوڈ تیار ہے، یہاں پر ٹوپی ہو، کرتا ہو، پجامہ ہو، اور دین پڑھانے کا جو معاملہ ہے، جو ایک دیندار آدمی کا جو ایک ڈریس کوڈ ہے بنا دیا گیا یا ہے، ایسا کچھ وہاں برطانیہ میں بھی پایا جاتا ہے؟ نہیں، وہاں ہم لوگوں نے صاف لوگوں سے کہہ دیا کہ بھائی اسلام میں لباس جو ہے وہ یہ ہے کہ ساتر ہو، جو مردوں کا جو ستر ہے، اور دوسرے شریف لوگ لباس ہو، جیسے آپ پہنے ہوئے ہیں یہ شریف لباس ہے۔ اچھا، کوٹ پہن لے تو وہاں پر ہمارے شاگرد ہیں اس لباس میں ہیں، کوٹ ٹراؤزر، جو بھی شریف لباس ہے اس میں پہن رہے وہ عالم عالمہ، اور وہاں کے لحاظ سے بھائی یہ لباس بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل لباس تھا اکثر بے سلی ہوئی 2 چادریں، تو وہ تو کوئی عالم نہیں پہنتا ہے۔ تو اگر لوگ کہیں سنت لباس تو کسی کے پاس نہیں ہے، اصل میں لباس میں کوئی چیز سنت نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کھانا ہے، لباس ہے، دوا ہے، یہ کوئی سنت ہدایت نہیں ہے کہ پیغمبر اس کے لیے آئے ہیں، یہ کلچرل سنت ہے۔ یہ قوم کو آپ نے جو عربوں کا کلچر تو اس کو اپنا لیا، ہمارا کلچر مختلف ہے، ہاں یہ اتنا ضروری ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کریں، بس یہ ہے۔ جی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے قیمتی وقت دیا۔ یہ تھے ڈاکٹر اکرم ندوی جو ہمیں بتا رہے تھے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو جو بھی مسائل پیش آ رہے ہیں اس میں حکمت سے کام کرنا چاہیے، اور ہر بات کو لے کر کے اگر آپ سڑکوں پر اتریں گے، اگر آپ کورٹ میں جائیں گے تو نتیجے بہت اچھے آنے والے نہیں ہیں۔
جتنا آپ حکمت کے ساتھ پیچھے رہ کر کے بہت زیادہ ہنگامہ کیے بغیر، بہت زیادہ خبروں میں آئے بغیر کام کر سکتے ہیں تو کریں. بہت شکریہ. تھینک یو.